सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आपकी बारगाह में आने से कबल जो आपके बचपन के हालात हैं, आपका असल नाम अब्दुल्ला, बाज रिवायतों में अब्दुल काबा कहा गया है। ज़माने जाहिलियत में अब्दुल काबा नाम था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर अब्दुल्लाह रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर उनका लक़ब पड़ गया, कुन्नियत हो गई, और सिद्दीक और अतीक आपका लक़ब हो गया। हज़रत अबू बकर खुद फरमाते हैं कि बचपन से मेरी हालत ऐसी थी कि कभी मैंने किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। वो कुफ्र और शिर्क के जमाने में थे जहां हर तरफ बुत परस्ती थी। खुद उनके घर में एक कमरा था जहां बुतों को रखा गया था। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मेरे बाप अबू कुहाफा, जिनका नाम उस्मान है, हज़रत अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा एक दिन इनकी गर्दन पकड़ करके ले आए, कहा चल उन माबूदों के सामने तू खड़ा हो जा जो हमारी हिफाजत करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। और ये कह करके मुझे कमरे में छोड़ दिया और दरवाजा बंद करके चले गए कि जितनी देर खड़ा रहेगा इबादत करेगा। हज़रत अबू बकर कहते हैं मैं छोटा था, मैं एक बुत के सामने आया और कहा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना खिला दो। बहुत देर तक उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर कहते हैं मैंने कपड़े उतारे और कहा मैं बेकपड़े का हूं, मुझे थोड़ा कपड़े पहना दो। कौन हरकत करेगा? क्या बुतों में भी कोई हरकत होती है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने उठा करके दे मारा तो वो गिर गया। फिर मैं कहा कि मैं मारा हूं, उठकर बैठ तो जाओ। सिद्दीक अकबर अल्लाह ताला अन्हु अपने हालात ये बयान करते हैं। फिर मैं दरवाजा खोल कर आया। उसके बाद से बचपन से मुझे इस तरह की चीजों से नफरत थी। ये देखें, ये मिन जानिबिल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से जो कल्बी हिदायत मिलती है। बाज ऐसे लोग होते हैं जिनको खुराफात से कोई लेन देन नहीं होता। ऐसे आज हमारे जमाने में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो जाहिलों की हरकतों से नफरत करते हैं। मैं समझता हूं उन्हें दावत इस्लाम देने की जरूरत है कि वो अगर इस्लाम की सच्चाइयों को देखेंगे तो यकीनन वो इस्लाम कबूल करेंगे। बहुत सारी खुराफात, जबकि कोई दावत उस वक्त नहीं चल रही थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अभी शुरू नहीं हुई थी, तब की बात हज़रत अबू बकर कहते। दो खासियतें अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में इस्लाम लाने से पहले से थी। एक, आपने कुफ्र नहीं किया, यानी शिर्क नहीं किया, किसी भी बुत के सामने न हाथ फैलाया न सजदा किया, इस्लाम लाने से पहले ही। दूसरी आदत फरमाते हैं कि अरब में शराब पानी की तरह पिया जाता था। शराब न पीने वाले को नामर्द कहते थे और कंजूस कहते थे, अलग अलग तरीके से ताने मारते थे। शराब इस तरह से आम थी। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मैंने बचपन से होश आने के बाद से लेकर कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। कौन तबलीग किया था आपको? किसने बताया था? जबकि उस वक्त शराब के हराम होने का कोई तस्वुर भी नहीं था लोगों के दिमाग में। फरमाते हैं एक बार मैं गुजर रहा था रास्ते से, तो एक शराबी को देखा, शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है और उसने गलाजत कर ली थी। वहीं पर शराब के नशे में उसने गलाजत कर ली, पखाना किया है और अपनी गलाजत में हाथ डालता है और मुंह तक ले जाता है, हाथ डालता है और मुंह तक ले जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उसी दिन मैंने कहा कि वल्लाही हर्रम अलैयल खमर, के हर्रम तो अलैयल खमर, मैंने अपने आप पर खमर यानी शराब को हराम कर लिया था कि ऐसी नहुसत जिस आदमी को उसकी गलाजत का पता ना हो वैसी चीज मैं क्यों करूं। फिर आपसे मक्का वाले कहते थे कि कभी कभार एक दो चुटकियां ले लो। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि शराब के मुतालिक हमने सुना है कि अक्ल पर पर्दा डालती है और मैं नहीं जानता कि कोई अक्ल वाला शराब को पिएगा, अक्ल रखने वाला शराब को पिएगा। हज़रत अबू बकर का ये जुमला याद रखो कि तुम्हारे पास अगर आंख है तो आंख रखने वाला अपनी आंख में मिट्टी नहीं डालेगा, क्यों? उसे पता है मेरी आंख खराब हो सकती है। जिसके उंगलियां मौजूद हैं वो उंगलियों पर छुरी नहीं चलाएगा, क्यों? उसे पता है कि उंगलियां कट जाएंगी। तो फरमाते हैं कि अकल पर जब पर्दा पड़ जाता है शराब की वजह से,
تو پھر وہ کیسا بے عقل ہے جو اپنی اچھی خاصی عقل کو شراب کے ذریعے سے برباد کر رہا ہے. آج تو دنیا میں فیشن ہے, شراب کو ایسا عروج دیا گیا ہے, بڑے بڑے امیروں کی یہ شان سمجھی جاتی ہے, جب تک ان کے گھروں میں اب تو حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیا جا رہا ہے. اور مسلمانوں یاد رکھنا, تمہارے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا, کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. شراب کو بھول سے بھی ہاتھ نہ لگائیں, ورنہ قیامت کے دن کے متعلق حدیثوں میں ملتا ہے کہ جہنمیوں کا یا مجرمین کا جو قیامت کے دن سڑے ہوں گے, گلے ہوں گے, ان کا پیپ نکال کر کے شرابیوں کو پلایا جائے گا کہ یہ شراب پیتے تھے, دنیا میں مزے لیتے تھے, اب آج یہاں یہ پیو. اور وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ مائے حمیم بھی انہیں دیا جائے گا, کفار و مشرکین کو بھی اور شراب پینے والوں کو بھی. مائے حمیم وہ ہے کہ تم اگر اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو صرف منہ کے قریب کرو گے تو اس کی بھاپ سے ہونٹ نیچے کا لٹک کر زمین تک چلا جائے گا. اتنا کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے. اس نحوست سے بہت دور رہو, بہت دور رہو. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق جتنے لوگ ہیں سب پر لعنت فرمائی. شراب کے لیے انگور نچوڑنے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب اٹھا کر کے لانے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب بیچنے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب کی خرید و فروخت کسی کتاب میں لکھنے والا اس پر بھی لعنت ہے. شراب خریدنے والا, بیچنے والا, پینے والا سب اس گناہ میں مبتلا ہیں. 10 قسم کے لوگ جو شراب سے متعلق ہیں, ریلیٹڈ ہیں, ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئی ہے. یہ مسلمانوں کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا, یہ مسلمانوں کا طور طریقے ہو ہی نہیں سکتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. 2 خاصیتیں آپ کی تھیں. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے, کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ کچھ ایسے لوگ جن تک کوئی نبی پہنچے نہ ہو, جن تک کوئی عالم پہنچے نہ ہو, ایسا کوئی گاؤں, ایسا کوئی شہر ہو اور وہ اسلام نہیں لائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانے, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی خطہ اور ایسی کوئی جگہ رکھی نہیں جہاں حق کی دعوت پہنچی نہ ہو, کوئی ایسی جگہ رہی نہیں. اگر کسی کا ایسا حال ہے بھی کہ کوئی وہاں پر سچائی کی دعوت لے کر گیا نہیں, تو ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی اگر مبلغ نہیں آیا, عالم نہیں آیا, کوئی نہ بھی آیا ہو, تو اس خطے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ ہدایت ضرور رکھتا ہے, انہیں خیر اور شر کی پہچان ضرور دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ 550 سال سے کوئی نبی مکہ میں نہیں آئے تھے, مکہ کیا پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے تھے. 550 سال کا عرصہ معمولی ہوتا ہے؟ 550 سال کی اتنی بڑی مدت گزر گئی, کوئی نبی نہیں آئے تھے دنیا میں. سیدھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا جو عرصہ ہے اس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. کیا وہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی نبی تھا نہیں. کیا وہ سارے لوگ کفر کرتے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں, ان میں بیشتر لوگ ایسے تھے جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. حضرت عبد المطلب ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین, اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں, ورقہ بن نوفل, زید بن عمر. یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے, لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, اور پھر وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ رسول کوئی نہیں تھے. اب یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے بچے کہ نہیں بچے. پورے تقریباً 37 سال تک, 37 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 40 سال تھی. آپ کی عمر تقریباً 37 ساڑھے 37 سال کے قریب تھی. اتنی عمر تک کبھی شراب نہیں پیے اور کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو کس نے منع کیا تھا آپ کو؟ کون تھا آپ کو جو ان حرام کاریوں سے روکا تھا؟ میرے عزیزو, اسی کو کہتے قلبی ہدایت.
من جانب اللہ جو ہوتی ہے وہ ہدایت تقریباً سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن استعمال بندے بہت کم کرتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے خیر و شر کو پہچاننے والی دونوں چیزیں انسان کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ہم نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں، برائیوں کی بھی اور اچھائیوں کی بھی۔ تم پرکھ سکتے ہو، پہچان سکتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ آج لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ شراب کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، جوے کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، سب کر لیے، ان سب کے بارے میں تو تم کہتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس عالم نے، کس مبلغ نے تمہیں آگ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا؟ تم خود ہی تو بچپن سے بچ رہے ہو، بچپن سے تم خود ہی بچ رہے ہو۔ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کسی نے منع کیا تمہیں؟ کہیں تقریریں ہوتی ہیں آگ کے بارے میں کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو، آگ میں ہاتھ نہ ڈالو۔ آپ کا سینس آپ کو بچا رہا ہے، یعنی اتنی ہدایت اللہ کی طرف سے خود تمہیں ملی ہوئی ہے، تم نے آگ کو گرم دیکھا، ہاتھ نہیں ڈالتے۔ بچے کو ایک بار گرم کوئی برتن ہاتھ کے قریب لگاؤ، ایک بار چٹکا لگے پتہ چل جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ بچہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ یہ ہدایت اسے خود اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج اگر تمہارے پاس عالم نہ بھی ہو تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے دلوں میں، اس کا استعمال کرو۔ بات ہم آتے ہیں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر۔ دو چیزیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں فرمائی اسلام لانے سے پہلے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تجارت میں بڑے ماہر تھے اور مکہ کے بڑے مشہور تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا، بڑے مشہور تاجروں میں۔ حورا ملک شام کا کوئی علاقہ، تجارت کی غرض سے آپ نکلے۔ اس سے قبل آپ نے خواب دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل کر کے آیا ہے اور پورے مکہ پر پھیل گیا، اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ نور ایسا بارش کی طرح گر رہا تھا کہ مکہ کا کوئی گھر اس نور سے خالی نہیں تھا۔ میرے گھر میں بھی وہ نور داخل ہوا، میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو دیکھا سب اجالا ہی اجالا تھا۔ میں گھبرا کر کے اٹھا اور میں مکہ کے ایک یہودی سے جا کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں اسی طاق میں فراق میں تھا کہ مجھے کوئی ایک عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتائے، تو پھر اسی اسنا میں تجارت کے لیے میں نکل پڑا ملک شام۔ ملک شام کی تجارت کے درمیان ایک علاقہ تھا بحیرہ راہب کا۔ راہب عیسائیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے، جس کو پاپ کہتے ہیں، وہ کتاب کا علم رکھنے والا عالم، اس کے پاس آپ ٹھہرے اور جا کر کے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ رات میں ایک اجالا نکل کر مکہ پر پھیل گیا، میرے گھر میں بھی آیا۔ تو اس راہب نے پہلے میرا نام پوچھا، پھر پوچھا تمہارا خاندان کون سا ہے، پھر میرے خاندان کے متعلق پوچھا کیا یہ عرب کا مشہور خاندان ہے؟ کہا ہاں عرب کا سب سے مشہور خاندان قریش، میں اسی میں سے ہوں۔ پھر اس نے میرا پیشہ پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا تجارت کرتا ہوں۔ تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اے ابو بکر، اگر اللہ نے تیرا خواب سچ کیا تو ان قریب تمہارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوگا، ایک نبی پیدا ہوگا جو اپنے نور سے پورے دنیا کے گھروں کو بھر دے گا، اور تم اس کے ساتھی رہو گے اور اس کی وفات کے بعد تم اس کے وزیر بنو گے۔ یہ بہت پہلے ہی خواب میں دیکھا تھا حضرت ابوبکر نے، تعبیر میں یہ ملا، تجارت کی ہے، واپس آئے۔ یہی سفر کے بعد جب مکہ واپس آئے تو بڑے بڑے تاجر آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیسی رہی تجارت؟ کہا بہت اچھی ہوئی، بہت نفع کما کر کے آیا ہوں۔ تم بتاؤ مکہ میں کوئی نئی بات تو نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں ایک نئی بات ہوئی ہے، ابو طالب کے بھتیجے عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ ہمارے تمام معبودوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہمارے تمام خداؤں کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اسی وقت میں اٹھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پرانے تعلقات ان کے تھے، دوستی پہلے سے تھی،
کیونکہ جس محلے میں حضرت ابوبکر رہتے تھے اسی محلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے. حضرت صدیق اکبر سے وہی محلے میں رہنے کی وجہ سے ملاقاتیں تھیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی طبیعت مزاج ملتا جلتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کے پاس نہیں گئے. صدیق اکبر کی طبیعت میں بھی یہ عادتیں تھیں. تو ایسے ہم مزاج لوگوں کی دوستی بھی جلدی ہوتی ہے. اسلام کی دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسیت تھی. جاتے تھے مل بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرم و حیا حضرت ابوبکر کو بہت پسند تھی. حضرت ابوبکر آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے. تو پھر یہ تمام معاملات پہلے سے تھے. آج جب مکہ والوں نے کہا کہ محمد نے ایسے ایسے اعلان کیا ہے تو سیدھے اٹھ کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. آپ اپنے گھر میں تھے. ابو بکر داخل ہوئے اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا سن رہا ہوں مکہ والوں کی زبان سے, میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے کچھ اعلان کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں فرمایا. کہا کہ ابو بکر تم وہی سن رہے ہو جو خواب دیکھ کر بحیرہ راہب سے پوچھ کے آئے ہو. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کوئی سوال ہی نہیں کیا آپ نے, صرف آپ نے ہی پوچھا کہ آپ نے اعلان کیا. حضور نے فرمایا ہاں میں وہی اعلان کر رہا ہوں جو تم نے خواب میں دیکھا اور بحیرہ راہب سے پوچھ کے آئے. یہ میرے رسول پاک کا علم غیب ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا پر صدیق اکبر فدا ہوئے. اور اس کے بعد اسلام لانے میں ابو بکر کا سب سے پہلا مقام ہے. اور راویوں نے الگ الگ تطبیق دی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی سب سے پہلے کون اسلام لایا, سب سے پہلے کون لایا. روایتیں الگ الگ ملتی ہیں. ایک حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے. ایک حدیث میں ہے حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے. ایک حدیث میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی. تو بعد میں محدثین نے اس کو یوں تطبیق دیا کہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. ایسے ہم اس کو الگ الگ معنی میں لیں گے کہ مردوں میں بڑی عمر والوں میں ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے, بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے, عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائی, اور غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے. تو اس طرح سے تطبیق دی گئی. لیکن پھر بھی صدیق اکبر کا مقام سابقون الاولون میں سے ہے, جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. 11ویں پارے کی آیت سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ سابقین اولین میں آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ملازمت اختیار کی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, جس وقت آپ ایمان لائے تھے تجارت سے نفع کما کر کل آپ کے پاس جو آمدنی بچی تھی, پیسہ تھا, وہ 40,000 درہم تھے. اس زمانے میں 40,000 درہم بڑی قیمت ہوتی تھی, بڑی قیمت. اس زمانے کے وہ کئی لاکھوں میں ہو جائے, لیکن وہ 40,000 درہم پورے کے پورے آپ نے اسلام میں خرچ کر دیے. جس دن سے ایمان لائے اس دن سے اپنے پورے مال کو کہا کہ یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا ہے, میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل اور یقین سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ تھا, سب سے اعلیٰ تھا. ایک بار جیسے کہ میں نے اس حدیث کو غالباً آپ کو بیان کیا ہو, حضرت ابو بکر کی فکر تو ایسی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی میرے مال کو پوچھے نہ کہ ابو بکر گھر میں کچھ ہے. کیونکہ جب جب جنگوں میں جانا ہوتا, جہاد میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے. صحابہ اپنا اپنا مال پیش کرتے تھے. حضرت ابو بکر اپنے گھر میں آئے اور رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے. گھر والوں نے دیکھا صدیق اکبر اپنے گھر میں دعا کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے اے اللہ تو اپنے رسول پر ایسی کوئی وحی بھیج, ایسا کوئی حکم نازل کر کہ تیرا رسول میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچہ کرے.
کیونکہ جب رسول اعلان کرتے ہیں تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں مال لے کر حضور کے پاس جاؤں، کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ کبھی میں میرے نبی کا ہاتھ نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ فکر بھی صدیق اکبر کی تھی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جود و نوال، جود و سخا کے مالک ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اتنی فکر تھی ابو بکر صدیق کو، اور آپ کی دعا قبول بھی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں تشریف لائے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، گھر والے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کے گھر میں داخل ہوئے، ایک حجرے میں گئے، ان کے بکسے میں ایک ٹرنک میں اٹیچی میں کچھ رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا لیا۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر میں یہ لے جا رہا ہوں، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں بیٹھے دیکھ رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنچ کر مسکرائے اور فرمایا ابو بکر تیری دعا اللہ نے سن لی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ابو بکر صدیق کی جانثاری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے دن بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ ایمان لائے تو آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے تھے، شروع میں کوئی ایمان نہیں لائے تھے۔ بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی مکہ میں، 13 سال کا عرصہ جو ہوا ہے، بڑی تکلیفیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں ہمیشہ رہتے تھے۔ ایک بار وہ عقبہ نام کا ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈال کر تولیہ کا گھما رہا تھا اور کھینچ رہا تھا حرم پاک میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تیزی سے اس پر جھپٹ پڑے، چیل کی طرح جھپٹا اس کو اور اس کو گھونسے لگائے، الگ کیا اور کہا تم بے شرمو، تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ کس کے ساتھ تم کیا معاملہ کر رہے ہو؟ 40 سال ان کے اخلاق کے تم گواہ ہو، ان کی سچائیوں کے تم گواہ ہو، ان کی امانت داری کے تم گواہ ہو۔ آج اس شخص کے ساتھ تم برا برتاؤ کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ اس کے وہ دلیلیں لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے، روشن برہان لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر نے یہ روایت یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم کعبہ کے اندر پہلا خطبہ دے رہے تھے، سب سے پہلا خطبہ اسلام کا صدیق اکبر نے دیا ہے۔ خطبہ مکمل نہیں کرنے پائے تھے کہ جو مکہ میں وہاں کفار و مشرکین بیٹھے تھے مشتعل ہو گئے، بھڑک گئے اور ان کو کھینچا، بہت زد و کوب کیا، مارا، یہاں تک کہ اتنا منہ سوج گیا تھا کہ ان کی ناک اور آنکھ بھی نظر نہیں آتے تھے منہ کے سوجن کی وجہ سے۔ آپ کا قبیلہ بنو تمیم، بنو تیم، تو انہوں نے اٹھا کر کے صدیق اکبر کو اپنے گھر پہنچایا، اور یہاں تک کہ آپ کے ہوش میں آنے کا آپ کا پورا خاندان انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق پر پورے دن، پوری شام، رات گزر گئی۔ ان کی والدہ ام الخیر کھڑی رہی، لوگوں نے کہا کہ انہیں کچھ دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا جب آپ نے آنکھیں کھولی۔ ام الخیر کہتی ہے میں دودھ لے کر پہنچی تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ام الخیر کہتی ہیں میں نے کہا ابو بکر یہ ساری جو تیری حالت بنی ہے اسی کی وجہ سے تو بنی، محمد کی وجہ سے، چھوڑ دے اس کا ذکر، عرب والے، مکہ والے تیری بڑی عزت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فیصلوں میں بیٹھا کرتے تھے، مکہ والوں خون بہا، دیت وغیرہ کے معاملات میں آپ فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی ماں نے کہا کہ تو چھوڑ دے محمد کو، اسی کی وجہ سے مکہ والوں نے تجھے آج اتنا مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو الفاظ کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ میری ماں تجھے خبر نہیں کہ اس میں جو حلاوت اور شیرینی ہے ان کو چھوڑنے میں کوئی مٹھاس نہیں ہے۔ تو ضد پر تھے کہ میں جب تک حالات معلوم نہیں کروں گا میں دودھ بھی نہیں پیوں گا، پانی بھی نہیں۔ پوچھا کہ میں کیسے معلوم کروں کہ محمد کہاں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صدیق اکبر نے اپنی ماں سے کہا جاؤ ام جمیل کے پاس، جو عمر فاروق کی بہن تھی، وہ اسلام لائی ہوئی تھی پہلے، کہا ام جمیل کے پاس جاؤ، وہ تجھے بتا دے گی کہ رسول کہاں ہے۔ ام الخیر آئی ام جمیل کے پاس، کہا کہ محمد کہاں ہے؟ ام جمیل نے کہا تجھے کیا ضرورت پڑ گئی محمد کی؟ وہ پہچانتی تھی ابو بکر کی ماں ہے اور ایمان لائی ہوئی نہیں ہے،
تو ام الخیر رونے لگی، اے ام جمیل بتا دے میرا بیٹا موت کے قریب آ چکا ہے اور وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، کہتا ہے جب تک وہ اپنے نبی کو نہیں دیکھ لے گا کچھ نہیں حلق سے اتارے گا۔ ام جمیل کہتی ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گی۔ وہ آئیں، جب صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھی تو چیخ پڑی، کہا ابو بکر اللہ نے جو تجھے یہ دیا ہے، یہ جو مصائب یا مشقتیں جو تجھے رسول پاک کے دفاع کے راستے میں ملی ہے، یقیناً ہر مصیبت کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ دونوں عورتیں کندھے سے سہارا دے کر کے ان کو اٹھاتی ہیں۔ ام جمیل کہتی ہے میں جانتی ہوں اس وقت رسول اللہ کہاں ہیں، وہ زید بن ارقم کے گھر پر تھے۔ یہ دونوں عورتیں رات کے وقت، رات کا کتنا پہر گزر چکا تھا، جب زید بن ارقم کے گھر جاتے ہیں، گھر کے اندر روشنی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے نہیں تھے، بیدار بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اپنے عاشق صادق کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ صدیق اکبر کو جیسے ہی دونوں عورتوں نے سہارا دے کر کے میرے آقا تک پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری ہو گئی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور پھر عرض کیا اے رب ذوالجلال، یہ میرا ابو بکر تیرے دین کی راہ میں مشقتیں اٹھایا ہے، ہر مصیبت کے بدلے ایک ایک جنت تو اسے عطا کر۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اسلام کے اس راہ میں مصائب کو برداشت کیا ہے۔